सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है, जिंदगी लाए है जिंदगी, बंदगी यीशु की बंदगी, है खुशी वो ही सच्ची खुशी, रोशनी यीशु है रोशनी, वो मार्ग है वो सत्य है, वो जीवन है सबका, वो प्यार है उद्धार है, वो सबको देगा जिंदगी forever, जिंदगी forever। आसमानी खुदा हमको आशीष दे, रूह से भर दे हमें, अपना अभिषेक दे, यीशु मसीह के नाम में है मुक्ति है शिफा, वो प्यार है उद्धार है, वो सबको देगा जिंदगी forever, जिंदगी forever। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल है जो आपके ज़हन में उभरता है, कोई मसला या बोझ है जो आपके दिल पर है और आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ उसको बांटें, या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं। हमें आपके साथ बात करके, आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। इस दुनिया में रहते हुए हम अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर आप लोगों से मिलें तो ये चंद बातें जो अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ हमें अक्सर सुनने में आती हैं। लोग हमें इस तरह की बातें बताते हैं कि आई फील सो ओवरवेल्म्ड एंड कंफ्यूज्ड, और ये नहीं कि कभी कभी बल्कि हमेशा मैं ऐसे ही फील करता हूँ। कोई कहते हैं आई हैव डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, मुझे नींद नहीं आती, कोशिश करता हूँ पर नींद नहीं आती। कुछ ये कहते हैं कि मैं सारा दिन काम ख़त्म करने के बाद ना अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करता हूँ। कुछ ये कहते हैं कि दिन ब दिन ना मेरा जो हाजमा है ना वो ख़राब होता जा रहा है। मैं फ़ील करता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेरा है वो ठीक नहीं है, इसलिए हार्ट बर्न की शिकायत होती है, या डायरिया लग जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ लोग आपको ये कहते हैं आई फील सो इनएडिक्वेट, मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता चीज़ों पर, मेरे लिए चीज़ों को याद रखना या फ़ैसले करना, चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील करता हूँ अपने आप में। कुछ कहते हैं कि मैं रोता हूँ, आई जस्ट क्राई अनकंट्रोलेबली, मेरे आँखों से ऐसे ही आंसू निकल आते हैं, मेरा दिल बहुत बोझल है,
کچھ کہتے ہیں کہ جب حالات میرے مطلب کے مطابق، میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ I experience shakiness, trembling. میرے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، ہونٹ کانپتے ہیں، اور یا میں ایسے نروس ہو جاتا ہوں اور ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. کچھ کہتے ہیں I eat more food or drink more alcohol to make myself feel better or more at ease. کچھ اس طرح کا سہارا لیتے ہیں چیزوں کا. کچھ یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ میں زیادہ دیر تک ٹی وی اسکرین کو یا کمپیوٹر اسکرین کو دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھوں میں اسٹرین ہو جاتا ہے، یا پھر میری آنکھوں کے گرد کالے حلقے جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ملیں گے I feel all wound up, tense or nervous. کچھ یہ کہتے ہیں I experience tension یا ٹائٹنس، مجھے اپنے مسلز میں میرے پٹھے جو ہیں وہ کھچے ہوئے ہیں، میری گردن، میرے جاز، میری کمر، میری ٹانگیں. اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنے کولیگس یا اپنے باس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں نہیں اور آرگیومنٹس میں لگے رہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں، نوکری بدلنی ہے یا گھر بدلنا ہے یا زندگی کے جو سٹائل ہیں ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. میں کل ہی ریڈیو پر سن رہا تھا، ریڈ ایئر میں کوئی لیونگ جو ہے سینئرس لیونگ کے لیے وہ کیئر سینٹر بند کر رہے ہیں، تو وہاں سے جب لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا تو بہت تھوڑے ہی عرصے میں 5 لوگ جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے. ان حالات کو چینج کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اس لیے اب بات چل رہی ہے کہ آپ یہ سینٹر جو ہے، یہ کیئر سینٹر جو ہے، فیسیلیٹی جو ہے، اس کو بند نہ کریں. میں یقین کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہیں، اور شاید کچھ باتیں ہیں جو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں. میں آج کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم فیلنگ سو ٹائرڈ، سو ویک. تو کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں؟ جب آپ انسان ہوتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان طرح کی فیلنگز میں سے گزرتے ہیں، اس طرح کی آپ کو حالات یا سمپٹمز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو what can you do about it؟ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ ایکسپرٹس کے مطابق آپ کیسے اپنے اسٹریس کو ہینڈل کریں گے، آپ ان مشکلات پر کیسے قابو پائیں گے؟ تو اینالائز کرنے کے مطابق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں ٹریگر ہوتی ہیں، کیسے یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. یہ حالات جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا اور میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ اور آپ نے سنا، تو کیسے یہ سب کچھ ٹریگر ہوتا ہے. پھر ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر باڈیلی آپ ویک ہیں، آپ ٹینس محسوس کرتے ہیں اپنے مسلس میں، اور آپ بیک یا اپنے کندھوں میں ایسے کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، تناؤ محسوس کرتے ہیں، تو مے بی یو شوڈ گیٹ اے مساج یا فزیکل کوئی تھراپی ایسی حاصل کر لیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں، گو آؤٹ ان دا فریش ایئر اینڈ لمبے سانس لیں، فریش ایئر آپ اندر کریں، آکسیجن. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کچھ ایروبک ایکسرسائز کر لیں، کوئی فزیکل مشق کریں، ایسے کوئی زیارت کریں، ایکسرسائز کریں. کچھ کہتے ہیں ہاں اس طرح کی حالت میں، ڈپریشن میں یا
آپ جب اوور ویلم محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک سپورٹ نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں، جہاں پر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ جو بہتر جانتے ہیں آپ سے یا مختلف تجربات میں سے گزرے ہیں، ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا وقت گزاریں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. Because studies show that women are better able to cope with emotional stress than are men, in part to their own stronger support networks. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتوں کا جو ہے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ چٹ چیٹ اور بات چیت اور کمیونیکیشن جو ہے اس لیول سے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، لیکن مرد شاید اپنی دنیا میں ہی رہتے ہیں اور کسی سے ہیلپ لینا پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ اپنا کوئی ایسا نیٹ ورک ڈھونڈیں جس میں آپ بھی کسی کے ساتھ کوئی کھیل کود میں یا کوئی تفریح کے وقت میں، کوئی ریکریشن میں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے تجربات سننے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آپ ایک نیٹ ورک کا حصہ ہوں. اینڈ دیٹ کین ہیلپ یو. اور کبھی کبھی لوگ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں ان حالات میں، تو وہ انسان کو اور زیادہ جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، اس کی طبیعت کو، اس کی حالت کو اور زیادہ خراب کر سکتا ہے. اس کی بجائے یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم کسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، کسی نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں. یہ سب چیزیں ہیں جو انسان ہوتے ہوئے دنیاوی طور پر ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس لسٹ میں سے چھوڑ دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس انسان ہوتے ہوئے ایک اور بڑا ایک ریسورس ہے، ایک اور بڑی مدد ہے جہاں سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہیلپ سینٹر ہے، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ انسان جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا سمٹمز، کیا کیا حالات ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے. اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کوئی جوان ہے یا کوئی بڑا ہے، بوڑھا ہے، کیونکہ میں نے ہر قسم کی عمر کے لوگوں کو یہ باتیں کہتے سنا ہے. لیکن جس بات کا ابھی ذکر نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا، جو کریٹر ہے، اس نے یہ بہت کمپلیکس مشینری بنائی ہے. ہمارا جو انسانی نظام ہے، ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو انٹلیکچول سسٹم ہے، ہمارا جو ذہنی اور نفسیاتی اور یہ سارا جو بدنی جو نظام خدا نے بنایا ہے، وہ بہت کمپلیکس ہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. کبھی جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹرز کو ڈائیگنوز کرنے میں کہ کہاں خرابی ہے، کتنے قسم کے ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں، اور کئی دفعہ 1 سال 2 سال 3 سال ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی جو مین کاز ہوتا ہے، بیماری کی وجہ جو ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں چل سکتا. اینڈ دیر آر پیپل who are still struggling with that kind of symptom or problem. اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی ان کی مطلب مدد نہیں کر سکتے، بیکاز ہیومن باڈی از جسٹ اے کمپلیکس تھنگ. تو میں جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں مدد بھی مہیا کی ہے. There is that element which we call a spiritual element. دنیا میں بھاگ سکتے ہیں ہم چیزیں حاصل کرنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، دوائیاں لے سکتے ہیں، سپورٹ نیٹ ورک ہو سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جس تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے، وہ ہے ہمارے اپنے خدا کی طرف آنکھیں اٹھانا، اس کریٹر کی طرف اپنی آنکھیں اٹھانا جس نے ہمیں بنایا ہے. کیوں؟ بنانے والے کو اپنی جو بنائی ہوئی چیز ہے، یعنی خالق کو اپنی مخلوق کے بارے میں، موجد کو اپنی ایجاد کے بارے میں، جو چیز بھی اس نے بنائی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ پتہ ہوتا ہے. And because he is the creator, because he has designed you and me, he knows exactly where we are weak اور ہمارا مسئلہ کیا ہے. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں جو اس طرح
کی سوچ نہیں رکھتے اور خدا کے پاس، اپنے خالق کے پاس، اپنے کریٹر کے پاس جاتے نہیں، اس کی طرف آنکھیں نہیں اٹھاتے. لیکن زبور 121 اس کی 1-2 آیت ہمیں یاد کراتی ہے، جو داؤد کا زبور ہے. کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد آئے گی خداوند خدا سے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے آسمان اور زمین کو رچایا. اور یہ ساری سرشٹی جب رچائی تو اس نے پھر انسان کو بھی بنایا. تو جب پہاڑوں پر نظر ڈالتے ہیں، اپنی آنکھیں اٹھاتے ہیں، تو ہمیں یاد آتا ہے ان کا بنانے والا کوئی ہے. اور پھر اسی سے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا، یہ خوبصورت دنیا بنائی اور یہ کمپلیکس اور یہ خوبصورت زندگی بنائی ہے، اس کا بنانے والا جو ہے وہ مدد بھی کر سکتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اینڈ دین یو گو ٹو ہم اینڈ یو کال اپون ہم. اپنی آنکھیں آپ اس کی طرف اٹھاتے ہیں. زبور 4 آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. زبور 4 میں لکھا ہے، جب میں پکاروں تو تو مجھے جواب دے، آئے میری صداقت کے خدا. اب میری سچائی اور راست بازی کے خدا، جب میں تجھے پکاروں تو مجھے جواب دے. So when you are feeling down, when your times are tough, جب آپ بدنی طور پر ان سارے سمپٹمز کا شکار ہیں تو what do you do? Psychologically, physically, mentally, when you are showing some of the symptoms we discussed, what do you do? پہلی بات وہ یہ کہتا ہے، خداوند میں تجھے پکاروں گا. I'll cry out to God. So جب حالات اچھے نہیں ہیں تو cry out to God. During troubled times, it is God to whom we must cry. لوگ، ڈاکٹرز، جو ہمارے لوگ جن پر ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں، شاید نہیں اویلیبل، نہیں کچھ کر پا رہے، لیکن ہمارا خدا جس نے سب کچھ بنایا، جو سب کچھ سنبھالتا ہے آج اپنی طاقت سے، صداقت کے ہاتھ سے، وہ ہمیں سنبھال سکتا ہے. So cry to God. اور یاد کریں، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے. جب میں تنگی یعنی مشکل کے وقت میں تھا، تو نے مجھے آزاد کر دیا، کشادگی بخش دی، تنگ حالات کو کھلے حالات بنا دیا. مجھ پر رحم کر خداوند اور میری دعا سن لے. Well, cry out to God. And if you like, I can cry out to God with you. میں ایسے ہی کرتا ہوں. جب میں لوگوں کے حالات سنتا ہوں تو فوراً جہاں بھی وہ ہوتے ہیں، چاہے ٹرین میں ہوں، چاہے پلین میں ہوں، چاہے شاپنگ سٹور میں، ڈرگ مارٹ میں، جہاں بھی ہوں، میں ان کو کہوں گا کہ لیٹس پرے رائٹ ناؤ. ہم خدا کو اپنے پکار دیتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے، آس پاس لوگ دیکھ رہے ہیں، دیٹس اوکے، بیکاز وی آر کرائنگ آؤٹ ٹو آور کریٹر. دوسری بات، جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس نے کہا، اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ کنفرنٹ کریں سینرز کو، لوگ جو آپ کو رسوا کرتے ہیں، جو اپنی غلط راہوں میں چل رہے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کو کنفرنٹ کریں اور ان سے کہیں ہاؤ لانگ. خداوند کے ہاتھ کے نیچے آپ ان سے پوچھیں کب تک. So don't take in from them. Stand in the name of God and ask them why and how long. تیسری بات، داؤد ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کریں. زبور 4 میں، جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو. اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو. This is what you got to do. ہمیں یہاں پر نصیحت کی گئی ہے. ہم جب خداوند کو پکارتے ہیں تو خداوند ہماری دعا کو سنتا ہے. جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. I mean, this is an assurance. داؤد اپنے آپ کو یاد کراتا ہے، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. He is not deaf. اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہ سکے. 911 کی طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ J333 also is a hotline.
نمبر فار گاڈ. جرمایہ 33:3 میں لکھا ہے کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا اور میں تجھے ایسی ایسی چیزیں دکھاؤں گا جو تو نے نہ کبھی سوچی ہیں، نہ کبھی تیرے دل میں آئی ہیں، نہ کبھی دیکھی ہیں تو نے. اس کو جب ہم پکارتے ہیں تو وہ ہماری سن لیتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جب آئیں تو awe میں آئیں، because he is a mighty and wonderful God. اگر نیند نہیں آتی تو اپنے اپنے بستروں پر ہم اپنے دل میں غور کریں اپنے خداوند کے بارے میں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے صحیح قربانیاں، صداقت کی قربانیاں لے کے آئیں، اپنے نذرانے لے کے آئیں، اپنے ہدیے لے کے آئیں، اس کے سامنے پکاریں، اس کی تعریف کریں، اس کی مہما کریں. اور پھر 6 آیت میں بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما. لوگ کہتے ہیں خداوند کہاں سنتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ ہاں خداوند کی طرف میں گیا، اس نے اپنے چہرے کا نور مجھ پر جلوہ گر فرمایا ہے. تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے. خداوند تیرے پاس آنے سے میرے دل کو اتنا اطمینان ملا ہے، خوشی ملی ہے، تسلی ملی. چاہے حالات ایک دم ٹھیک نہیں ہوئے لیکن میرا پرسپیکٹیو بدل گیا، میرا ایٹیچیوڈ بدل گیا، میرے دل میں تسلی آ گئی، میرے دل میں طاقت آ گئی. اور اس لیے آخر میں کہتا ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا. یہ کانفیڈنس ہے خداوند پر کہ خداوند میں تیری طرف آیا، اب میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. Now he's got his confidence in God, verse 7 and 8. بہت خوشی ہوتی جب ہم خداوند کی طرف مڑتے ہیں سچے دل سے، اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو صحیح تسلی اور اطمینان اور شانتی جو ہے وہ دل میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ انہی سوچوں کے ساتھ آرام سے اپنے بستر پر سو بھی سکتے ہیں. God bless you and give you that peace. پربتوں کو دیکھوں گا میں، کون ہے مددگار میرا، کون ہے مددگار میرا. میرا مددگار خدا ہے، میرا مددگار خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا. پربتوں کو دیکھوں گا میں، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا. خداوند ہے تیرا جاگا ہوا، تجھے تنہا نہ چھوڑے گا. خداوند ہے تیرا جاگا ہوا، تجھے تنہا نہ چھوڑے گا. میرا نگہبان خدا ہے، میرا نگہبان خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا. پربتوں کو دیکھوں گا میں، تیری جاں کو بلا چھو بھی نہ پائے گی، تیری جاں کو بلا چھو بھی نہ پائے
न गर्मी चांदो सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांदो सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, हाँ पर्वतों को देखूंगा मैं,